शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? मशवरा अगर चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है, हुक्म अगर चाहते हैं आप तो जाहिर सी बात है इसकी तफसीलात हैं। जिन्होंने कुफ्र और शिरक किया वो नजिस हैं, दिल के एतबार से, बातिनी एतबार से वो नजिस हैं। और फिर आयतें आई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर कुछ आयतें ऐसी हैं जिनको लेकर के आज के ज़माने में बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं कि कुरान में काफिरों को, मुशरिकीन को कत्ल करने का ऑर्डर आया है, हुक्म आया है। तो ये आयतें आप कुरान से निकाल दो कि कुरान में जो है मर्डर करने का, कत्ल करने का ऑर्डर आया है। तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगा कुरान? कुरान के असबाक को पढ़ने के लिए यहाँ ज़माने लग जाते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, सूरह बकरा को समझते समझते मुझे 12 साल लग गए। तो ये आप खाली ट्रांसलेट पढ़ करके, कंप्यूटर का कुरान देख करके आप इस पर एतराज़ करोगे कि कुरान इसमें मर्डर करने का हुक्म देता है, कत्ल करने का हुक्म देता है। इसके सियाको सबाक भी देखो कि इस्लाम ने किन किन मौक़ों पर हुक्म दिया है और वहाँ क्या क्या हालात उनके साथ हुए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ। मेरे अजीज़ों, वो पस मंज़र कोई नहीं बताता। आयतें ये पढ़ करके कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, तुम जहाँ उनको पाओ कत्ल कर दो। तो ये बता करके लोगों को वरगलाते हैं। देखो मुसलमानों में को वरगलाया जाता है कुरान के ज़रिए से, जहाँ जहाँ काफिर मिले, मुशरिकीन मिले, कत्ल करने का उनको हुक्म है। अजीज़ा ने गिरामी, अगर हमको हुक्म ऐसा ही आ गया होता तो हम इस हुक्म के पीछे चल पड़ते आज। क्या हमने हर एक को पकड़ के मारा है, कत्ल किया है? ये हुक्म किसके लिए था और क्यों आया था, इसका पस मंज़र देखना होगा आपको। यहाँ तो आपको अगर किसी जज ने ये फैसला सुनाया कि एक ऐसा शख्स है जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया है, किसी की, हमारे हुकूमत में मौजूद किसी ओहदेदार की जान ले लिया है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और वो फायर है, नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐलान किया कि ये मुजरिम फलां फलां, उसके स्केच भी लगा दिए कि इसको जहां पाओ पकड़ लो। और पुलिस को क्या हुक्म है कि अगर तुम्हें वो नजर आ जाए तो शूट कर दो। ये हुक्म है। अब किसके लिए था ये? जिसने इतने नुकसानात किए। तुमने वो सारी चीजें नहीं बताई कि उसने क्या क्या किया था। तुम हमेशा क्या लेकर के बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी आदमी मिले उसको पकड़ के मार दो। मेरे अजीजों, पूरे हुक्म का एक टुकड़ा लेकर के नहीं बयान किया जाता। कुरान में जिनके मुतालिक आई है आयतें, ये वो लोग थे जिन्होंने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर दुनिया तंग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। इतनी तकलीफें कि तुम सह भी नहीं सकोगे, देख भी नहीं सकोगे, जो मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर की थी। उनको घरों से निकाला, उनकी जायदादें जब्त की, उनको कत्ल किया, चौराहे पर ला करके किसी खातून सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी शर्मगाह पर नेज़ा मार करके शहीद किया। तो क्या इन सब के लिए अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि ये जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया, हद से तजावुज़ की, कि ये जिस तरह के मुजरिम हैं इनको जहां पाओ कत्ल करो? क्या ये इंसाफ का हुक्म नहीं है? इंसाफ नहीं है? क्या हम किसी रेपिस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे? आज तो दुनिया भी अगर हाथ में मिल जाए कोई किसी बच्ची का रेप करने वाला या किसी खातून की इज्जत से खेलने वाला, उसे छोड़ देती है दुनिया। पुलिस के हाथ जाने से पहले वो मर जाता है। या और बात है कि पुलिस के पास जाएगा तब भी, कानून के हाथ लगेगा तब भी उसे फांसी तो होनी है, वो मरेगा। तो ये इंसाफ है जो कुरान ने हमें बयान किया है। तो ये आयतों पर, ये मैं एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है, मैं किसी और मौके पर करूंगा। क्या कुरान हर मुशरिक, हर काफिर को कत्ल करने का हुक्म देता है? ऐसा नहीं है। हालत जंग में हो, जब उनकी तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले हों, तुम्हारे घर बार उजाड़े जाएं, तब का हुक्म है। और ये दुनिया में हर कोई हुक्म देता है, हर कोई कहता है अगर मेरे हिंदुस्तान पर, अगर मेरे मुल्क पर कोई दूसरा हमला आवर हो जाए तो क्या मैं हमला करने वाले को खामोश देखता बैठा रहूं, या मैं उसकी कलाई पकड़ूं, या उसको मैं मारूं? हिंदुस्तान का हर गयूर आदमी ये कहेगा कि तुम्हारे मुल्क पर अगर कोई दूसरे मुल्क से आकर के हमला करे तो उसको सबक सिखाओ और उसको अच्छी तरह से सजा दो अगर वो तुम्हारे हाथ में आए। ये इंसाफ है। कुरान ने भी हमको यही हुक्म दिया है, जो इज्जत नफ्स पर तुम्हारे हमला करे
اس کے متعلق تمہیں جواب دینا ہے، تمہیں سیلف ڈیفنس کرنا ہے. اسی کا نام جہاد بھی ہے، اسی کا نام جہاد ہے، سیلف ڈیفنس کرنا. اور یہ ہر کوئی آج کر سکتا ہے، بالکل جائز ہے. اس کو در حقیقت میڈیا نے، دجالی میڈیا نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نام لیتے لیتے کوئی ڈرنے لگ جائے. میں علل اعلان کہتا ہوں، میری یہ بات پھیلے گی ضرور، مجھے معلوم، جہاد میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں. اگر کوئی برائی ہوتی تو جہاد اسلام میں ہوتا ہی نہیں. مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے. جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لشکر طیبہ جو کر رہا ہے، جہاد کا مطلب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ناحق آ کر کے کسی پر بم باندھ کر کے اڑانے کا نام ہے، میں اس طرح کے جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی ہیں. ہم تو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ لشکر طیبہ نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہو سکتی ہے. میں تو اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا کہ ISIS نام کی کوئی اسلامی تنظیم ہوگی. ہمارا اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا. یہ دوسروں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہیں، خالص اسلام پڑھنے والے کی ایسی کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی. جہاد ایک پوتر لفظ ہے، مقدس ورڈ ہے، یہ مقدس ورڈ ہے. اس پر ہمیں اللہ رب العزت نے شہادت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. میرے عزیزو مومنین، اور میں تمام علماء سے بھی گزارش کروں گا، یہ جتنا اسے بدنام کرنے کے لیے میڈیا اچھالے، تم اتنا زیادہ اس لفظ کو پاکیزہ طریقے سے لوگوں میں واضح طریقے سے بیان کرو. جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں ہم اس بات سے خوف کریں؟ ان لوگوں نے اگر تم کو پریشان کرنے کے لیے تمہاری کسی چیز کا نام لے کر بدنام کرنا شروع کیا تو کیا تم وہ ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دو گے؟ آج لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، کل پھر اذانوں کو بدنام کرنے لگیں گے. اذان جو ہے ایسی ہوتی ویسی ہوتی ہے. تم اذانیں بند کر دو گے، ختم کر دو گے. اس کے بعد پھر تمہاری نمازوں پر، تمہاری ٹوپیوں پر، تمہاری داڑھیوں پر، تمہارے قرآن پر، کہ یہ سب چیزیں آتنک کی طرف لے جاتی ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اگر وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ قرآن آتنک سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے، تم قرآن سے دستبرداری کر لو گے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کا صحیح چہرہ ان کے سامنے پیش کیا جائے. ہم بتائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا. کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام فرما رہے تھے، ظالموں نے یہ مشہور نہیں کیا تھا کہ حضور جادوگر ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، بلکہ اتنا پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ لوگ محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے کہ اگر ان کا جادو ہم پر اثر کر گیا تو ہم شاید اپنا دین چھوڑ دیں گے. یہ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات بالمشافہ ہو گئی، پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ظالم کفار یعنی ابو جہل کے چیلوں نے جھوٹی افواہیں پھیلائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی جادو کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا. صورت میں اور سیرت میں اتنا اچھا انسان جس کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہیں، وہ کبھی جھوٹا شاعر ساحر ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے محسوس کیا آج یہی ضرورت ہے میرے عزیزو. یہ پوری دنیا مل کر کے اگر پروپیگنڈا پھیلائے ہمارے متعلق، تم اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتاؤ، اسلام کی سچی تعلیمات سے لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ کلام، اللہ رب العزت کا یہ کلام جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ پوری دنیا کی امن کا ضامن ہے. پورے دنیا کا امن اور سب سے بہترین نظام پیش کرنے والی ایک کتاب ہے. بلکہ وہ خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں جو ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہیں. 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ کتاب بعد میں ہونے والے تمام واقعات کی خبر دے رہی ہے. بہرحال یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. میں یہاں پر چند باتیں یہ بھی عرض کر دوں کہ آیت ہم نے یہ بھی تلاوت کی ہے. اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں. کون لوگ؟ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. 5 صفات بیان کی گئی مسجد کی آبادی رکھنے والوں کے متعلق. مسجد کو یہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر،
نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آج مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں آپ کا نام ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ 5 چیزیں تمہارے اندر ہیں، اور جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں اس سے مسجد آباد ہوگی بھی نہیں۔ جو لوگ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، یہ آج کے حالات پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے دنوں میں بھی اگر مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں تو گویا کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک ان کے اندر کمی ہے۔ اللہ پر ایمان ہو سکتا ہے رکھتے ہوں گے، آخرت پر رکھ سکتے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز قائم کرنے میں سستی یا زکوٰۃ دینے میں ان کا کوئی کردار برا ہوگا، یا تو پھر اللہ کا خوف نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ مسجدوں کو آباد نہیں رکھ پاتے۔ اور آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں ہجرت کے متعلق، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو واقعہ پیش آئے وہ طویل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا ان کفار و مشرکین نے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہر خاندان کے تیز تلوار باز اور نشانہ باز کو لا کر کھڑا کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا آپ مدینہ ہجرت فرمائیں۔ تو مدینہ ہجرت کرنے کے وقت راستے میں غار ثور میں آپ نے جو قیام فرمایا، اس غار کا ذکر آیا ہے آج۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں قیام کیے 3 دن تک، کیونکہ یہ مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں ہر جگہ گھوم رہے تھے، ہر جگہ پھر رہے تھے۔ اس غار کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، یاد کہہ کر میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ آپ کے تعاقب میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پہاڑ جو بلندی پر ہے تقریباً 5000 فٹ کی اونچائی ہے اس کی، آج بھی مکہ میں موجود ہے وہ پہاڑ اور وہ غار بھی ہے۔ چڑھ گئے وہاں تک کہ مشرکین، کیونکہ پیروں کے نشان دیکھتے رہے، اس وقت پیروں کے نشان کو دیکھ کر کے لوگ پہچانتے تھے اور پیچھے چلتے تھے۔ اوپر آنے کے بعد، غار کے قریب پہنچنے کے بعد پیروں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ جو نشانات وہاں تک پڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہنچنے کے بعد نشانات نہیں ملے۔ اب انہوں نے نشانوں کی بہت کوشش کی، نہیں، غار کے اندر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ باہر چہل پہل ہو رہی ہے اور وہ ہمارا نام بلندی سے لے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئے۔ تو خوف لاحق ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لاحق ہوا۔ اب وہ آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو جب کافروں نے نکلنے پر مجبور کیا اور آپ غار میں تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے، تو آپ کے ساتھی نے کہا خوف کی بات، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو کسی بھی بڑی چیز سے خوف آیا ہی نہیں۔ اتنا جملہ یاد رکھیں میرے عزیزو، لا تحزن ان اللہ معنا، کسی سے بھی یہ کہو مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین رکھ کر کے چلو آج بھی اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن آزمائش پوری ہونے کے بعد اس کی مدد آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے ہم جیسوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا ہے۔ ہماری زبان کہاں، ہمارا جسم کہاں، لیکن اللہ نے ہم جیسوں کو اپنے نبی کا غلام پیدا کیا ہے، تو کیا وہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ رب العالمین۔ میرا مولا قیامت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہے، جنت میں لے جانے تک ہمارے ساتھ ہے، اور جنت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو، جہاں کہیں تم رہو۔ لیکن ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے، اس کی ذات یہاں ہے وہاں ہے، نہیں، بلکہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو اس کے طریقے بھی تو دیکھیں۔ روایت میں ہے، احادیث کریمہ میں بھی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نبوت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، خاتم النبیین ہیں، دنیا کے سب سے اکمل، اشرف، افضل، اجمل رسول، انسان کامل ہے۔ آپ اتنے بڑے مقام پر فائز، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے جو چیزیں فرمائی وہ بہت ہی چھوٹی چیزیں تھیں، بہت ہی چھوٹی چیزیں، کہ وہاں پر غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا، جال بن دیا فوراً، جیسے مکہ وہ مشرکین آئے مکڑی نے پورا جالا لگا دیا، جبکہ کوئی بھی جالا صرف ہماری انگلی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، اور پوری مکڑی کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے، اس کا گھر ہے وہ، لیکن ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈے دیے کنارے ہی، اتنی جلدی، یہ فاسٹ۔ اب ان مشرکین نے وہاں پہنچ کر کے دیکھا یہ علامات تھیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا، انہوں نے خود یہ آپس میں باتیں کی کہ اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، کوئی اندر گیا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، اور کبوتری وہاں پر انڈے نہیں دے گی جہاں پر انسانوں کی چلت پھرت ہوتی ہو، تو وہاں غار کے دہانے پر پہنچ کر کے واپس پلٹ گئے، اندر تک نہیں گئے۔ اللہ رب العزت جب حفاظت کرنا چاہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ بات ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے، آج بھی تم چنگل میں ہوں گے کفار کے، لیکن وہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے ہماری حفاظت فرمائے گا، مکڑی کے جال سے حفاظت فرمائے گا، وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ لیکن میرے امام نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو الگ انداز سے دیکھا، اور اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ جان ہے کیا نظر آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعر پوری طور پر میں پیش نہیں کر رہا ہوں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے کیا نظر آئے آدھا کو، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یعنی میں شعر اگر اس کو ترتیب کے ساتھ اگر نہیں بیان کر رہا ہوں معاف کر رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کو نظر نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جان نظر نہیں آتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، تو کہاں سے تجھے نظر آئیں گے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے، اے دشمنوں کیوں غار کے ارد گرد پھر رہے ہو؟ وہ جانے کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے اس جان کو محفوظ فرمائے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، اب وقت کافی ہو چکا ہے، آخر میں ایک آیت ہے جو ضروری ہے، یہ میں ضرور عرض کروں گا۔ کسی صاحب نے ہم سے یہ سوال بھی کیا تھا، آج ہی کی بات ہے، کہ منافقین جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پالی اپنے سینے میں یا کفر دبا کر کے رہے، ان کے متعلق سخت احکام ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جب ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی جنازے میں شامل ہو اور نہ ان کی قبر پر جاؤ، یہ حکم ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی گستاخ رسول ہو تو نہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، قرآن کا حکم ہے، آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اور نہ اس کی قبر پر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرکت کی تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، یہ بہت سخت ترین حکم ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، اور صحابہ کو حکم دیا ہے کہ جس کے سینے میں بغض اور عداوت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا گستاخی کا مرتکب ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ تھوڑا دل رکھنے کے لیے میں چلا جاؤں۔ تم اپنا اگر ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن جس کو اپنے ایمان کی فکر ہے وہ ہرگز اس طرح کے کام میں نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں، آج شاید ٹاپک بزنس رکھا ہے، تجارت، اس ٹاپک پر کئی سوالات آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کافی اچھی بات ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے آج کے ایسے فتنوں بھرے دور میں
جو ایکسپرٹ کاروباری ہیں یا جو ابھی بزنس شروع کر رہے ہیں یا کریں گے، اگر انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجارت کا طریقہ سیکھنا ہو تو ایسی سنتیں کہاں ملیں گی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے۔ آج مجھے عرض بھی کرنا تھا آپ کو ایک بات کہ آج جو 10 رمضان ہے، ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال بھی ہے 10 رمضان کو۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں، آپ کو سیدۃ التجار کہتے تھے، تاجروں کی سردار، اور آپ کا ہی مال لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر جاتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ نے باہر ملکوں کا سفر کیا، ملک شام کا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور طریقے دانائی تجارت کے بہت سارے ٹپس، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہی متاثر ہوئی بہت، باقی دیگر اسباب بھی تھے، اور اس کے باوجود سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس زمانے میں بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ابو جہل نے بھی بھیجا تھا، اور کئی لوگ ہیں، ابو سلط نام کا ایک شخص، اس نے بھیجا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے، آپ نے کسی کے بھی نکاح کے پیغام کا جواب نہیں دیا، اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیشکش کی، اپنی ایک سہیلی نفیسہ جن کا نام تھا، ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجارت کے معاملات اتنے ہیں، اس کے متعلق کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ صاحب نے ہم سے پوچھا ہے کیا کسی کتاب میں یا کسی عالم کے پاس براہ کرم جواب دیں، بالکل دونوں جگہ بھی ملے گا، آپ کو کتاب میں بھی ملے گا اور کسی بہترین عالم کے پاس بھی یہ طریقے ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے معاملات کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اس میں بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر آپ کو اگر بہت ساری چیزیں تجارت کے معلوم کرنا ہو تو فقہ اسلامی پڑھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں جب عالم کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ایک کتاب ہے ہدایہ، کتاب فقہ کی بڑی کتاب، فقہ حنفی کی، ایک اس کی 2 جلدیں ہیں، بڑی بڑی 2 پارٹ ہیں۔ ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب معاملات آ گئے ایک جلد میں، اور دوسری جلد میں پورے کے پورے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت تجارت کے سارے معاملات اس میں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ فقہ اگر آپ پڑھیں گے اس میں ساری چیزیں، پارٹنرشپ کیسے کر سکتے ہیں آپ، یا مزاربت ہے، شراکت ہے، اقالہ ہے، بہت ساری، نفع کتنا لے سکتے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں فقہ اسلامی میں موجود ہیں، آپ چاہے تو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ایکسپرٹ تاجر بننے کے لیے اس کو فقہ اسلامی سیکھنا چاہیے، اسے پتہ چل جائے گا کہ کیسے تجارت ہوتی ہے۔ اور تاجروں کے لیے مبارکبادی بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار تاجر جو کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضور نے فرمایا۔ سوال ہے، میٹا ٹریڈر، فوریکس یا ایسا آن لائن ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جن میں لوگ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں، لیکن جو پیسے یہ کمپنیاں لیتی ہیں یہ کس چیز میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا علم جو پیسہ انویسٹ کیا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس کا نفع اور نقصان موبائل کے اسکرین پر ہی سہمت ہے، مطلب اسکرین پر ہی گراف کے تحت نفع اور نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی چیز سے تجارت کر سکتے ہیں؟ یہ مجہول ہے، مجہول کا مطلب ہوتا ہے اندیکھی تجارت نہیں ہوتی، یعنی آپ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی آدمی کو تجارت کے لیے کہا کہ آپ جو ہے گیہوں چاول کی تجارت کرتے ہیں، میرا بھی مال آپ اس میں شریک کر لیں، میرے بھی مال کا گیہوں چاول لے لیں، ساتھ میں آپ جب بیچیں گے میرا بھی مال بیچ دینا، نفع جو ہوگا تو اس میں آپ اتنا لے لیں میں اتنا لے لوں، یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ شراب بیچتا ہے، خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین حرام کاموں کی تجارت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے پیسے حرام میں انویسٹ کیے، ہرگز جائز نہیں۔ تو فوریکس، میٹا ٹریڈر، اس طرح کے جو ایپس ہیں ان کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمپنیاں کن چیزوں میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں۔
آپ کو اگر علم نہیں ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں. آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی کمپنی میں میں پیسے لگا رہا ہوں اور وہ مجھے کتنا نفع دیتی ہے اور کون سے نقصان میں مجھے شریک کرتی ہے. معلوم ہونا ضروری ہے. عورت اگر پابند شریعت ہے تو اس کو گھر چلانے کے ساتھ کچھ پیسے اگر کمانا چاہتی ہو تو کیا وہ بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ تجارت کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. عورت حجاب کے ساتھ اپنی شریعت کے حدود اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. ابھی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، ان کو سیدۃ التجار کہتے تھے، تاجروں کی سردار تھیں وہ. لیکن وہ اسلام سے پہلے تھی. لیکن یہاں پر منع نہیں کیا گیا کسی عورت کو تجارت سے. ہاں اگر وہ ان تمام اصولوں کی پابندی کر لے جاتی ہے، مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بے حیائی کے معاملات نہیں ہوتے، حرام کاریاں اس سے نہیں ہوتی، تو بالکل تجارت کر سکتی ہے. ہنر کے لین دین سے تجارت کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے. یعنی پیسے دے کر کی تجارت نہیں. یہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جیسے تمہارے پاس ایک ہنر ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بدل میں یہ کر لیں. مثال کے طور پر انہوں نے بتایا ہے مجھے انگریزی کوئی سکھائے اور بدلے میں اسے تیر اندازی سکھاؤں، تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ دونوں آپس کی سہمتی سے ہو سکے گا، بالکل جائز ہے. اگر اس طرح دو ہنر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں، میں آپ کو کوئی چیز سکھاؤں اور ان دونوں پر ہم راضی ہیں. اس طرح کے بہت سارے جزیات ملتے ہیں. جیسے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے فدیہ یہ دے اور چاہے تو آزاد ہو کے چلا جائے مکہ. فدیہ دینے کا حکم ہوا. فدیہ کہتے کوئی جرمانہ دے کر کے چلا جائے. تو جس کے پاس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے وہ اگر کوئی فن کوئی ہنر جانتا ہے تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھائے اور آزاد ہو جائے. تو گویا کہ اس کو بھی قیمت میں رکھا گیا نا. ہنر کے بدلے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے. تو آپس میں اس طرح کی اگر کوئی لین دین کرتا ہے دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مشورہ اگر چاہتے ہیں تو بیوقوفی ہے. حکم اگر چاہتے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیلات ہیں. شیئر مارکیٹ در حقیقت یہ ایک جال ہے اور اس میں بیچارے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ بھی نہیں پاتے، گر جاتے ہیں. حالانکہ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے بہت سارے احکام ہیں. شیئر مارکیٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں. اگر وہ کمپنی کوئی حرام کاموں کی نہیں ہے تو آپ اس کے شیئر خرید کر کے اس کو جتنے میں چاہے بڑھا کر کے بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں مسلمانوں کے مال کا نقصان زیادہ ہے اور اسلام کسی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس میں تمہارا مال ضائع ہوتا ہو. تو یہ میرا مشورہ ہے. جہاں تک حکم آپ نے پوچھا تو حکم یہی ہے، آپ کمپنی دیکھیں کون سی کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں، اسی حساب سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. میوچول فنڈز میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ یہ بھی وہی ہے. اس میں بھی تجارت کے لیے بینک پیسے لیتی ہے، میوچول فنڈ یہی ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اپنے اعتبار سے تجارت کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی بھی میوچول فنڈ میں پیسہ لگایا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کا اگر بزنس ٹرپ کے لیے کمپنی سپانسر کرے اور بزنس ٹرپ کے بعد کچھ رقم بچ جائے اور وہ ہم کمپنی کو واپس نہ کر کے خود ہی رکھ لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہاں پر یہ امانت داری کی بات ہے کہ کمپنی نے آپ کو بزنس ٹرپ کے لیے بھیجا، یعنی اپنے کام کے لیے بھیجا. دو اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں. کمپنی کے باس نے، مینیجر نے آپ کو جب پیسے دیا تو اس کی کیا صورت تھی؟ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں اس نے 10,000 روپے پکڑایا اور کہا جاؤ ایک دن کا سفر ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ پیسوں کو جہاں جہاں ضرورت پڑے تم خرچ کر لینا. ہو گیا، اس نے تم کو مالک بنایا. تم اپنا وہ سفر 8,000 میں کر لیے، 9,000 میں کر لیے، تب بھی وہ تمہارا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تم کو میں پیسے یہ امانت دے رہا ہوں
کہ جہاں جہاں جاؤ گے اتنا حساب کر کے کمپنی کو واپس لا کر کے دے دینا. تو پھر تمہاری امانت داری یہ ہے کہ اگر اس بزنس ٹرپ میں جو بھی بچا ہے وہ کمپنی کو لوٹانا ہوگا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اتنے پیسے لے جاؤ. اگر آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے مالک ہیں. لیکن اگر وہ امانت داری کے طور پر دیا گیا ہے تو آپ کو حساب کتاب کر کے بچی ہوئی چیز آپ کو واپس کرنا ہوگا. لائف انشورنس کیسا ہے؟ لائف انشورنس کے معاملات بھی تفصیل طلب ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کی قسطیں بھرنے کا جن کو یقین نہیں ہے اور پیسے ان کے ڈوب سکتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں. انسٹالمنٹ پر ہوتے ہیں نا یہ. اگر کوئی بندہ بھر رہا تھا لیکن بیچ میں بھرنے سے عاجز ہو سکتا ہے تو اس کے پیسے نقصان ہو سکتے ہیں. ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ پیسے ڈوبنے کا اندیشہ ہے یا پیسے چلے جائیں گے اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو ایسے ان لوگوں کے لیے جائز نہیں. اور جس کو یقین ہے کہ اس کی پوری پالیسی پر میں عمل کر سکتا ہوں اور پوری قسطیں میں بھر سکتا ہوں تو جیون بیمہ، زندگی کا بیمہ، لائف انشورنس کروانا کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے. یوٹیوب اور فیس بک سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ اب اس میں بھی جو معاملات ہیں آج کی یہ نئے ایجادات میں سے ہے. بہت سارے یوٹیوبرز اور پھر ابھی تو مجھے خبر ملی کہ فیس بک سے بھی لوگ پیسے کماتے ہیں. یعنی اس کا طریقہ ایسا کہ یوٹیوب کے چینل پر جتنے لوگ دیکھتے ہیں شاید یوٹیوب کی کمپنی ان کو پیسے دیتی ہے چینل والے کو، ایسا کچھ اس کا سسٹم ہے. لیکن اس میں ایسا ہوگا کہ آپ اگر ایڈورٹائز بیچ بیچ میں چلاتے ہیں، یعنی کمپنی جو ہے یوٹیوب کمپنی وہ آپ سے یہ کہے گی کہ ہم آپ کی ویڈیو پر بیچ بیچ میں اپنا ایڈورٹائز ڈالیں گے کسی بھی کمپنی کا. اب وہ کون کون سے ایڈورٹائز ڈالتی ہیں اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. اب اس میں حرام اور ناجائز چیزوں کی بھی خرید و فروخت والے ایڈورٹائز اگر آپ کی ویڈیو میں آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنی جگہ کسی اور کو اپنا پرچار کرنے کی اجازت دی جو کہ حرام ہے اور اسی کی کمائی آپ کو مل رہی ہے تو یہ حرام ہے. ہاں اگر کوئی یوٹیوب چینل یا پھر یہ سوشل میڈیا کی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس جو میرے علم میں نہیں ہے کہ بغیر اس طرح کی حرام ایڈورٹائز کے، بغیر کسی حرام ایڈورٹائز کے آپ کی صرف ویڈیو کے ویورز پر کچھ چیزیں ملتی ہیں تو بالکل جائز ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کمائی وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی گندی اور حرام ناجائز پرچار کو اپنے فیلڈ سے، اپنے پلیٹ فارم سے پرچار کرنے کی اجازت دے کر کے اس سے اگر پیسے کماتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے.